इस वीडियो में मैं कुछ आपसे क्लिप्स शेयर कर रही हूँ नजफ़ होटल कसर ज़ियाफ़ा में जिस तरह से हमारी अफ्तारी और सहरी का जो अरेंजमेंट होता था, तो वो मैं शेयर कर रही हूँ। डेली ही जो मेन्यू होता था उनका चेंज होता था और बिल्कुल टेस्टलेस, नो डाउट बहुत बड़ा इनका बुफ़े, लेकिन ये है कि मुझे बिल्कुल भी इनका पसंद नहीं आता था। हाँ, इनके मैंने कुछ डिज़र्ट्स मैंने इनके खाए हैं, वो कुछ बेहतर थे। और जो आप ये चीनी देख रहे हैं, ये बिल्कुल इनकी जिस तरह हमारे पाकिस्तान में नमक होता है और उसी तरह से इनकी इतनी बारीक चीनी होती है। जो इस होटल की जो सबसे मज़ेदार जो चीज़ थी बुफ़े में, वो थी रोटी। दो किस्म की रोटी होती थी। एक थी जिस तरह से हमारा पाकिस्तानी आटा है, लाल आटा, उसकी बनी होती थी रोटी, और एक वाइट आटे की रोटी होती थी। खट्टा तो नहीं है, अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया। खट्टा हुआ है पूछ लाऊंगी, मैं तो ऐसी का लग रहा था। खट्टा नहीं है, टेस्ट बहुत अच्छा है। पाकिस्तान में जो मिलता है ना उसका टेस्ट इसका बहुत अच्छा है। क्या मसला है तुम्हें? खट्टा है थोड़ा। कैरी ये भी रखा हुआ है, देखो। यहाँ पर हैं सब सैलड्स। हो गया सलमान भाई? अभी तो नहीं हुई होगी अजान। हो गई है। ये योगर्ट, और इसे क्या कहते हैं सलमान भाई, कुछ है आइडिया? हमस। हमस। हाँ, हमस। हमस। ये इनके हैं अचार। अच्छा जी, इसमें है सब अफ्तारी की चीज़ें। नहीं मैं वो उसमें बात कर रही हूँ। जैसे कि ये कल मैंने खाए थे और व्यूवर्स, मैं पाकिस्तान आके ये भी मैं ट्राई करूँगी और फिर मैं आप सबसे शेयर करूँगी। इसका मेरे टेस्ट मैंने कर लिया और मुझे पता चल गया ये किस तरह से बनाया हुआ इन्होंने। प्लीज़ आप लो। ये कुकीज़ रखी हुई हैं। अच्छा जी, अब दूसरी साइड पे चलते हैं। यहाँ पर क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। ये राइस हैं, ये मेरे ख़्याल से ये वही जो अफ्तारी की जो थे बचे हुए वो हैं। अच्छा जी, ये है सब्ज़ी है, कोई चने हैं कद्दू में, पता नहीं किस चीज़ में है। ये हो गया, और ये चिकन, ये है आलू, मेरा फेवरेट फ्राई एग, मैं तो आज यही खाऊंगी। और ये है ऑमलेट, ये है बॉयल एग्स, और उसके बाद ये क्या है, ये भी पता नहीं एग ही है कोई। अच्छा जी, ये हलीम लग रहा है मुझे, और बॉइल्ड राइस है, और वहाँ पर ताज़ा रोटी लग रही है तंदूर में। माय फेवरेट फ्रेश क्रीम, ये मैं डाल रही हूँ। उसके बाद थोड़े से मैं ये आलू हैं वो मैं डालती हूँ, आलू वाला सालन। वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, मैं आ गई हूँ और मैं पहुँची हूँ 3 अप्रैल को। 23 मार्च को हमारी यहाँ से रवानगी थी, 4 बजे की फ़्लाइट थी, और उसके बाद जनाब 3 मार्च को हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं सहरी के वक्त।
الحمدللہ بہت اچھا سفر رہا ہے. سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ مجھے یہ دوبارہ سے سفر نصیب ہوا ہے, اور اللہ کرے بار بار محمد وال محمد کے صدقے میں یہ سفر, ایسا سفر بار بار نصیب ہوتا رہے, اور آپ سب کو بھی نصیب ہو, آمین. آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں, جس نے میرے ذمہ جو دعائیں لگائی تھیں, جو کمنٹس میں جنہوں نے مجھے کہا تھا, ان کا باقاعدہ میں نے مولا کائنات, مولا مشکل کشا, شیر خدا, ان کے ذریع مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر میں نے ان سب کے لیے میں نے دعا کی ہے. مولا امام حسین علیہ السلام کی وہاں پر بھی روزے مبارک میں بھی, اور مولا عباس کے بھی, انشاءاللہ اللہ پاک ان کے صدقے میں ہم سب کی دعائیں مستجاب کرے, آمین. میں نیچے آئی ہوں اور کوکنگ بھی وہی اپنی روٹین اب سٹارٹ ہو گئی ہے, اور آج بنا رہی ہوں بھنڈیاں, خالی بھنڈیاں بنا رہی ہوں, اور اس کے بعد کھانے میں تو بھنڈیاں. باقی یہ ہے کہ سارے جو دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. ویسے میرا روزہ ہے تو میرے خیال سے کچھ اسپیشل کچھ بھی نہیں بنے گا. تو اچھا جناب, اب میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں کا سفر کیسا رہا. الحمدللہ بڑا ہی اچھا سفر رہا ہے, اور 11 دن کا تھا ہمارا. 11 دن گزرتے پتہ بھی نہیں چلا. جب ہم لوگ گئے ہیں تو موسم بڑا ہی اچھا پلیزنٹ موسم تھا, اس طرح سے کہ ٹھنڈ ذرا تھی. پاکستان سے ملتان سے موسم جو تھا وہ اچھا تھا, اور اسپیشلی سحری کے وقت ذرا ٹھنڈ ہو جاتی تھی, اور کب ہوتی تھی. ہاں, جب ہم لوگ جس دن ہم لوگ پہنچے ہیں, ہم لوگ قازمین ہم لوگ پہنچے ہیں بغداد, اور اس کے بعد پھر 1 نائٹ ہم نے وہاں پر قازمین میں گزاری ہے, اور پھر سامرا میں تو خیر بڑا ہی ٹھنڈا موسم تھا, بارش تھی, اور بڑا مطلب اچھا تھا وہاں پہ موسم. 12 دن چھوٹی بہن نے کھانا بھیجا ہے. اچھا جی, اب میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں تو پہلے یہ ہے کہ میں جاتی ہوں جیسے عاشور پہ اور 40 پہ جاتی ہوں, تو یہ فرسٹ ٹائم تھا کہ میں نے وہاں پہ ماہ رمضان وہاں پہ اسپینڈ کی ہے. تو ایک خواہش تھی کہ جی جو ہے ماہ رمضان وہاں پہ کروں, اور اس کے بعد ایام علی جاؤں. ہر سال کہتی تھی کہ جی میں نے جو ہے نا ایام علی کے لیے میں نے جانا ہے, کربلا میں نے جانا ہے, لیکن سیلون کی وجہ سے بالکل بھی میں جا نہیں سکتی تھی. تو بس میں نے لاسٹ ایئر تو میں نے بالکل تہیہ میں نے کر لیا تھا کہ جی اگلے سال تو جو مرضی ہو, جتنا کام ہو, میں لازمی جاؤں گی. ویسے بھی جو ہمارا سیلون کا کام ہے نا, وہ یہ ہوتا ہے کہ 20ویں رمضان کے بعد ہی آتا ہے. پہلے یہ ہوتا ہے کہ بس تھوڑا بہت کام سٹارٹ ہو جاتا ہے, ہیئر کا آ گیا, اس طرح کر کے. جو اسکن کا کام ہوتا ہے تو وہ اینڈ میں ہی آتا ہے. تو بہرحال جناب, اللہ کا شکر ہے کہ جو ہے یہ دعا بھی قبول ہوئی ہے کہ اللہ پاک نے جو ہے وہاں پر یہ بھی دکھایا ہے. اچھا جی, تو جناب اب میں آپ کو بتاؤں کہ تھک بہت زیادہ گئی تھی, بہت. میں نے صرف جو ہے آنے سے 1 دن پہلے میں نے ریسٹ کی ہے, اور باقی جو میرے دن تھے وہ میں آلموسٹ جو ہے میں رہتی تھی حرم میں, کیونکہ میری عادت ہے کہ جب میں جاتی ہوں نا تو میں زیادہ سے زیادہ جو دن ہے نا وہ میں اس میں حرم میں اسپینڈ کرتی ہوں. تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ جو ہے ویسے آج جو ہے نا جو میرا یہ والا ولاگ ہے نا, وہ میں آپ سے اسی چیز پہ ہی گپ شپ لگاؤں گی کہ میرا سفر کیسا رہا, ہم لوگ کیسے پہنچے. تو منظورہ کو میں یہاں پر منظورہ آ گئی تھی, میرے جانے سے 2 دن پہلے آ گئی تھی. اور پھر جناب یہ کہ تھکاوٹ بہت زیادہ ہو جاتی تھی. آپ کو پتہ ہے کہ ایک روزے پہ ویسے بھی تھکاوٹ ہو جاتی ہے, تھکاوٹ بھی ہوتی ہے. تو ظاہری بات ہے کہ میں صبح 4 بجے میں چلی جاتی تھی, فجر کے وقت نا اذان سے پہلے میں چلی جاتی تھی, کیونکہ وہاں پہ بالکل بھی ٹائم نہیں, جگہ نہیں ملتی تھی, اسپیشلی مولا حسین کی وہاں پہ زری والی سائڈ پر. تو اس لیے میں 4 بجے چلی جاتی تھی, اور 4 بجے بھی جا کر سچی بات ہے کہ اتنا رش ہوتا تھا, اتنا رش زری پہ, اتنا رش ہوتا تھا بہت زیادہ. اور مولا عباس کی زری پر بھی وہاں پہ روزے پر ایسے ہی رش تھا. اور میں نے جو اس دفعہ رش میں نے مولا کائنات کے میں نے روزے پر میں نے دیکھا ہے نا, اللہ اس قدر رش کہ کبھی بھی اس طرح سے نہیں ہوا کہ جو ہے مجھے ایسے لگتا تھا کہ بس یہ جو ہے نا میرا ابھی سانس بند ہو جائے گا. جب میں 21 کو میں گئی ہوں وہاں پہ مولا کے روزے پر گئی ہوں, اور زری کو کہ میں نے کہا پتہ نہیں پھر کب آنا نصیب ہو. تو اس لیے جب زری کو میں نے ہاتھ لگانا تھا تو اس کے بعد جناب بے انتہا رش. اب تو وہاں پر یہ تھا کہ جس طرح سے یہ دن تھے, مخصوص یہ دن تھے, تو وہاں پر جو ہے نا وہی جس طرح سے ایران میں مولا امام رضا علیہ السلام کے
وہاں پہ روزے پہ ایک لمبی سی لائن لگتی ہے، تو پھر آپ کی باری آتی ہے، آپ کو 2.5-3 گھنٹے وہاں پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے. ویسے یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ جلدی بھی باری آ جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ 2.5-3 گھنٹے تو مسٹ ہے نا کہ وہاں پہ آپ کو ویٹ کرنا ہوتا ہے. اسی طرح سے انہی دنوں میں، مخصوصی کے دنوں میں مولا کائنات کے روزے پر بھی ایسے تھا کہ ایک لمبی سی قطار لگی ہوئی تھی، اور خواتین جو ہیں وہ انتظار میں تھی. اور میں آپ کو یہ بتاؤں ویورس کہ مولا کائنات کے جو اس کی اپنا زری مبارک کے اوپر جو فانوس لگا ہوا ہے، وہ دنیا کے سب سے بڑے فانوس میں سے ایک فانوس ہے. اس قدر بڑا وہ فانوس ہے، اس قدر. اور جب آپ مولا حسین کے روزے مبارک پر جائیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ بہت خوبصورت ہے. مولا عباس کے روزے پر جائیں گے کہ تو یہ بہت خوبصورت ہے. اور جب آپ مولا کائنات کے آپ روزے پر جاتے ہیں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، اتنا حسین ہے مولا کا روزہ، اس قدر حسین ہے کہ آپ ایسے ایسے اپنی نظریں آپ کو کریں گے اور آپ کہیں گے کہ میں کس چیز کی میں تعریف کروں، کس چیز کو میں. ہم تو خیر اس قابل بھی نہیں ہیں، ہمارے پاس تو وہ الفاظ بھی نہیں ہیں کہ ہم جو ہے وہ ادائیگی کر سکیں. اتنا خوبصورت مولا کائنات کا روزہ مبارک ہے اس قدر. اور انہوں نے ان 3 دنوں میں 18 سے لے کر اور تقریباً 22 تک جو ہے انہوں نے کیا کیا ہوا تھا کہ لائٹس انہوں نے بند کی ہوئی تھی، اور ریڈ لائٹس انہوں نے ساری وہ کی ہوئی تھی. حرم میں تو دوسری وائٹ لائٹس تھی، لیکن زری والی سائڈ پہ انہوں نے اندر جو ہے وہ سب ریڈ لائٹس کی ہوئی تھی. تو جناب بس یہ ہے کہ مولا آپ سب کو اپنے در پہ بلائیں، اور اس کے بعد آپ کو بھی یہ دن دیکھنا نصیب ہو. اور روزہ میں وہیں افطار کرتی تھی. روزہ افطاری کے لیے بھی میں تقریباً 3:30 کے 4 بجے میں چلی جاتی تھی، اور اس کے بعد جناب 3:30-4 بجے جاتی تھی، اور پھر میں روزہ افطار کر کے آتی تھی. فجر کے وقت بھی، پھر ظہر کے وقت، پھر اس کے بعد جو ہے ظہر میں تو خیر میں 1-1.5 گھنٹہ بیٹھتی تھی. ظہر کی نماز پڑھ کے میں آ جاتی تھی، اور پھر اس کے بعد پھر میں جاتی تھی مغرب کے وقت جاتی تھی، اور اس کے بعد روزہ وہاں افطار کرتی تھی. تقریباً جب تک میں قزلان میں رہی ہوں تو میں نے بین الحرمین میں 3 دن کیا ہے، 4 دن کیا ہے، 3 دن کیا سوری. اور اس کے بعد 3 یا 4 دن وہاں ایسے ہی تھا، اور 1 دن میں نے وہاں پہ مولا کی مطلب وہاں روزے میں وہاں پہ اندر کیا ہے نا. اور بہت کچھ سیکھا ہے. پہلے جاتی ہوں تو سیکھتی ہوں عاشور وغیرہ، وہاں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اس دفعہ جناب میں نے یہ دیکھا ہے، ایک تو وہاں پر لوگ اپنی زندگیاں کس طرح سے جیتے ہیں. آپ وہاں پہ غریب ہے، جو ہے امیر ہے، سب جناب وہاں پہ بین الحرمین میں ادھر جو ہے اپنے دسترخوان بچھا دیتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے اپنے گھروں سے وہ لوگ کھانا لے کر آتے ہیں، اور اس کے بعد وہاں پہ دسترخوان بچھا کر، اور بڑے ان کے خوبصورت ڈسپوزیبل برتن، جیسے یہ دیگچی ہے اسی طرح سے دیگچی، ٹھیک ہے، ان کی ڈسپوزیبل میں بنی ہوئی، وہ جو فائل پیپر میں جو وہ بنے ہوئے ہوتے ہیں برتن، اسی میں وہ ڈال کر آتے ہیں، اور بڑے وہ پیارے لگتے ہیں. وہ میں نے وہاں پہ میں نے پتا کیا کہ یہ کتنے کا ہے، تو وہ وہاں کے حساب سے 1000 کا تھا، اور سمجھے یہاں پہ وہ تقریباً 250-100 روپے کا وہ اتنی بڑی دیگچی نا. اچھا جی، اچھا میں اب آپ کو بتاؤں کہ جی وہ وہاں پر بیٹھتے ہیں، اپنا روزہ وغیرہ افطار کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب اذان ہوتی ہے تو اس کے بعد جو بین الحرمین والی سائڈ پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ تو کر دیتے ہیں. لیکن جو حرم ہوتے ہیں لوگ ہوتے ہیں، اور جو مطلب باجماعت نماز ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ نماز مغرب اور نماز عشاء پڑھ کر، یہ دونوں نمازیں پڑھ کے پھر وہ جو ہے اپنا روزہ افطار کرتے ہیں. پہلے میں یہ کرتی تھی کہ میں نماز مغرب پڑھ کے اور پھر میں جو ہے روزہ افطار کرتی تھی، لیکن جب میں نے وہاں پر یہ دیکھا ہے کہ وہ عشاء کی نماز والا پڑھ کر اور پھر وہ اپنا روزہ افطار کرتے ہیں، اور سورہ بقرہ میں بھی یہی حکم ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں تو اس میں بھی یہی ہے. اس میں سورہ بقرہ میں اس میں عمرہ کا اور حج اور روزے کا سارا اس میں تقریباً یہی ذکر کیا ہوا ہے. تو جناب ایک تو میں نے یہ چیز میں نے دیکھی ہے کہ جی روزہ جو ہے آپ کو عشاء کی نماز وغیرہ پڑھ کے آپ کو کھولنا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ میں میرے جو مومن اپنے بہن بھائی ہیں ان سے میں یہ ریکویسٹ کروں گی کہ جب آپ روزہ افطار کرتے ہیں
تو آپ ایک تو روزہ افطار کرنے سے پہلے، پانی پینے سے پہلے آپ مولا حسین کی پیاس کو یاد رکھا کریں، ٹھیک ہے. مولا حسین کے دشمنوں پر تبرہ کیا کریں، تبرہ کرنے کے بعد پھر روزہ افطار کے کریں، کیونکہ جو آپ کی یہ آپ کی عبادت ہے نا روزہ رکھنے والی، جب آپ مولا کے دشمنوں پہ تبرہ کر کے آپ اس کو کھولیں گے نا تو آپ کو اس کا ڈبل ٹرپل اس کا ثواب ملے گا. ایسی کوئی چیز خریدنی ہوتی تھی تو وہ پھر ہم لوگ نکلتے تھے وہاں بیٹی افطاری کے بعد نکلتے تھے. اور بس میں نے، آپ یہ دیکھیں کہ میں نے ان دنوں میں 4 یا 5 گھنٹے کی میری ڈیلی کی نیند ہوتی تھی، اس سے زیادہ نہیں ہوتی تھی. اور ویٹ بھی میرا خوب بڑھا ہے، 3 کلو جو ہے میں اپنا وزن بڑھا کر آئی ہوں، کیونکہ وہاں پہ ظاہر بات ہے میں گوشت وغیرہ کھاتی نہیں ہوں، تو اس وجہ سے وہاں پہ روٹی کھاتی تھی. اچھا روٹی یہاں پہ میں کھاتی نہیں ہوں، وہاں پہ میں روٹی کھاتی تھی. اور اس کے بعد پھر میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ میں جو وہاں کی جو چیزیں تھیں میں ان کو ذرا ٹیسٹ کرتی تھی، میں انجوائے کرتی تھی وہاں کی، اسپیشلی جس طرح سے جو میٹھا وغیرہ ہوتا تھا اور ڈیزرٹس وغیرہ جو ہوتی تھی تو وہ میں ان کو کہتی تھی ذرا میں ٹیسٹ کروں، اور پھر میں جو ہے نا وہاں پہ جا کے میں بتاؤں گی کہ کس طرح سے انہوں نے بنایا ہوا ہے. خیر وہاں کے جو ادھر کون سا ہوٹل تھا، ضیافہ، قصر ضیافہ نجف میں، جب وہاں پہ بفے لگتا تھا تو 1-2 چیزیں جو ہے نا میں نے وہاں پہ میں نے سیکھی ہیں. خیر میں نے مطلب شیف سے تو نہیں، لیکن جو وہاں کا ویٹر تھا نا تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے کس طرح سے چیز بنائی ہے. تو کوشش کروں گی انشاءاللہ وہ بھی آپ سب سے میں شیئر کروں گی. اور شاپنگ میں نے کیا لیا ہے، شاپنگ میں جناب یہ دیکھیں، یہ میں نے اپنے یہ دیگچے لیے ہیں گھر کے لیے، اور اب آپ کو پتہ ہے کہ جی مجھے بہت شوق ہے گھر کی چیزوں کا. یہ میں نے خریدی ہیں، یہ مجھے بڑی پیاری لگی تھی تو یہ میں نے خریدی ہیں. اور شہروانوں کے رکھنے کے لیے میں نے ٹریز لیے ہیں، بہت ہی خوبصورت، جاپان کے تھے، میڈ ان جاپان ہے وہ ابھی میں نے رکھ دی ہے پیٹی میں رکھ کر، اس کا سنبھال دیا میں نے، انشاءاللہ پھر کبھی میں آپ کو دکھاؤں گی. اور اس کے بعد پھر کیا لیا ہے میں نے، شہروانوں کے لیے ٹریز لی ہیں. اور بھی میرا بڑا دل کرتا تھا کہ جی میں یہ چیز لوں، وہ چیز لوں گھر کے لیے، شہری کے لیے، لیکن اٹھانے کا بڑا ایشو ہوتا ہے کہ جی اٹھائے کس طرح سے جائے. آج کل وہاں پر چل رہا ہے نان اسٹک، وہ جو اسے کیا کہیں گے، ماربل سٹائل میں کوئی آیا ہوا تھا. خیر وہ میں نے لاسٹ ایئر بھی دیکھا تھا، لیکن اس دفعہ تو بہت ہی زیادہ تھا نا کہ ہر وہاں شاپ پہ رکھا ہوا ہوتا تھا. اور جو کراکری ہے ان کی موسٹلی جاپان وہاں پہ جو تھی، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اور پتہ نہیں کون سا کنٹری تھا وہ، اس کی وہاں پہ وہ تھی، باقاعدہ وہ اسٹیمپ وغیرہ وہاں پہ لگی ہوئی ہوتی تھی. اچھا یہ میں نے وہیں سے فلاورز لیے ہیں اور ان کو میں یہاں پہ لگا رہی ہوں، کیونکہ مجھے یہاں کے علاوہ کچھ اچھے نہیں لگ رہے تھے کہ اس کو میں کہاں رکھوں، مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی، اس لیے میں نے پھر ان کو یہاں پر جناب ان کو میں نے ادھر لگا دی. کیسے لگ رہے ہیں یہاں پہ؟ بہت خوبصورت لگ. ہاں یہ ادھر میں نے رکھ دی ہیں. اچھا جی، اچھا میں آپ کو کیا بتا رہی تھی. اور اس کے بعد جناب خیر شہری نے اپنے لیے کچھ کپڑے وغیرہ لیے ہیں، شوز لیے ہیں اس نے اپنے لیے، کیونکہ اس کے ابا نے جناب اس کو پیسے دیے تھے اس کی برتھ ڈے کے لیے. تو انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ میں تمہیں ایڈوانس میں تمہاری برتھ ڈے کا تمہیں میں دے رہا ہوں، تو تم وہیں سے جو ہے نا اپنے لیے نا کچھ چیزیں لے لینا. تو اس نے پھر اپنے لیے وہاں سے کپڑے وغیرہ لیے، شوز لیے. اور میں نے اپنے لیے وہی یہ دیکچوں کا میں نے سیٹ لیا ہے، شہری کے لیے میں نے ٹرے لی ہیں، اور اس کے بعد اور چھوٹی موٹی میں نے ایسی چیزیں وغیرہ میں نے لی ہیں. تو بس اس طرح کر کے یہ میں نے ایک اپنے لیے شوز لیا میں نے، اور ایک میں نے اپنے لیے سلیپر لیا. سلیپر بھی بڑا ہی کیوٹ سا سلیپر ہے، گرین کلر میں، بڑا اچھا وہ سلیپر ہے. اس کے بعد جناب خیر میں نے تو ڈیوٹی فری شاپ سے میں نے کچھ نہیں لیا، کیونکہ میں وہاں سے لے چکی تھی، کرپلا سے لے چکی تھی، اور نجف سے میں نے چیزیں میں لے چکی تھی. اور مجھے کوئی اتنا تھا بھی نہیں، میں نے کہا کہ نا پرفیوم وغیرہ میں نے ابھی کوئی نہیں لینا، ابھی مجھے ضرورت بھی نہیں ہے. وہاں پہ زیادہ تر ہیں بھی پرفیومس ہے یا پھر چاکلیٹس وغیرہ ہیں. تو بس یہ کہ وہ پھر میں نے نجف سے اور وہاں سے چاکلیٹس وغیرہ میں نے بالکل بھی نہیں لی، کیونکہ اس میں جو ہے میرے پیسے بہت زیادہ خرچ ہو جاتے ہیں، اور جو ہے وہ میں نے بالکل نہیں لی. ہاں جو فرسٹ ٹائم جا رہا ہو یا مطلب کوئی اس طرح سے وہ تو چلیں وہ خریدے، لیکن یہ ہے کہ اب میں بار بار تو میں چاکلیٹس اور تبرک کو لے کر بھی میرا یہ ہوتا ہے کہ میرا تقریباً $200 جو ہے نا وہ یہیں پر لگ جاتا ہے. اچھا جی، اگر میں اب آپ کو یہ بھی میں بتاؤں کہ جو ہمارے نئے جا رہے ہوتے ہیں، زائرین جا رہے ہوتے ہیں، تو وہ وہاں جا کے ان کو بڑی ٹینشن ہوتی ہے کہ جی جو ہے ہمیں حرم کا نہیں پتہ، ہم واپس کیسے آئیں گے، کیا ہوگا، کس طرح سے ہم گم نہ جائیں.
वहाँ जाकर कोई भी गुम नहीं होता, चाहे आप वहाँ पे जाएं, मक्का मदीना जाएं या आप इधर जाएं, ज़ियारत पे जाएं, वहाँ पे कोई भी गुम नहीं होता। एक जगह वहाँ पे ऐसी हैं। और उसके बाद दूसरा ये है कि जब कोई नया ज़ाहिर जाता है ना, तो उनको चाहिए कि जाते ही वो वहाँ का जो होटल का जो कार्ड है वो अपने पर्स में रख लिया करे, अपनी पॉकेट में रख लिया करे। और फिर ये होता है कि खुदा ना खास्ता अगर आपको वहाँ जाकर आप अपना होटल भूल जाते हैं, क्योंकि उनके जो होटल्स हैं उनको वहाँ पे फंदक बोला जाता है। जो वहाँ के फंदक हैं वो उनके नाम इस तरह के मुश्किल नाम होते हैं कि वो अरबी नाम होते हैं, वो हमें याद नहीं होते। तो आपके पर्स में वो कार्ड होना चाहिए जो जिस होटल में आप लोग रह रहे हैं। और अगर आप भूल भी जाते हैं तो आप वहाँ पर किसी को भी आप दिखाएंगे कि जी ये कहाँ है, ये होटल कहाँ है, तो वो आपको फौरन बता देंगे और आपको टेंशन नहीं होती। फिर मेरा फैला हुआ है। खैर मैंने जनाब अब बहुत ज़्यादा कंट्रोल शुरू कर दिया अपने खाने पीने पर, जितना मैंने इंजॉय करना था कर लिया है। और बस एक दिन का मैंने रेस्ट किया है और उसके बाद फिर मैंने अपनी स्ट्रेचिंग भी स्टार्ट कर दी है। स्ट्रेचिंग खैर वहाँ पर भी मैं थोड़ी बहुत करती थी, अगर मुझे टाइम मिलता था ना तो कर लेती। अब ये है कि आज का जो मेरा व्लॉग है वो यहीं तक है। जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं, अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगे तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और जनाब मुझे बताया करें कमेंट्स में कि आप किस जगह से हैं, ठीक है। और कमेंट्स करते रहा करें, और भी तो कमेंट्स लोगों को आप करते हैं ना, तो मेरे भी आप व्लॉग में कमेंट्स किया करें, मुझे बताया करें। जो मैंने वहाँ जाके स्पेशली मैंने जो व्लॉग्स बनाए हैं, जो मेरे अपने मोमिन बहन भाई हैं, मैं उनसे कहूँगी, आपसे रिक्वेस्ट है कि ठीक है मुझे बहुत ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है इन चीज़ों का, लेकिन जितना मैं कर सकती थी कि मैंने उस चीज़ को मैंने वीडियोस में मैंने उसको मैंने सेव किया है। और स्पेशली मैं आपको बताऊं व्यूवर्स कि जब मैं जो शब ज़रबत वाली रात जो थी, जब हम मकाम ज़रबत हम गए मौला अली अलैहिस्सलाम, तो वहाँ पे जितना रश था उसकी तो कोई वो ही नहीं है ना कि मैं आपको बताऊंगी जी कितना रश था। और उसके बाद जिस तरह से वो मैंने उसमें वीडियो में मैंने तकरीबन वो 4 मिनट और 21 सेकंड को मैंने वो क्लिप मैंने बनाया है। मैं फर्स्ट टाइम वहाँ पर मतलब मैंने वो चीज़ वो मैंने देखी और मुझे कोई पता नहीं था, आइडिया नहीं था कि नमाज जो मतलब फजर की अजान है वो इस टाइम उनके भी स्टार्ट होनी है और उसके बाद फिर ये वाला व्यू होगा। वो बिल्कुल सडन ही मैंने बस ये कि इंतज़ार में थी कि किसी भी टाइम नमाज फजर स्टार्ट हो और मैं उस चीज़ को मैं सेव करूँ। आप मेरी वीडियो को लाजमी शेयर करें। बहुत ही खूबसूरत मैंने वो जो वीडियो मैंने बनाई है 4 मिनट और 21 सेकंड की, और मैंने स्टिल मेरा मोबाइल ऐसे था और इस कदर रश के डर लगता था कि किसी टाइम पर भी वो आपका मोबाइल गिर सकता है। और इतने अंधेरे में सिर्फ रेड लाइट्स ऑन थी, बहुत ही ज़्यादा रश था। तो जनाब बस आप अपने मोमिन बहन भाई उसको मैं ये कहूँ कि मेरी इन वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और खुश रहें, जहाँ रहें, कोई गम ना हो सिवाय गम हुसैन के। अल्लाह हाफिज़।